अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग ठीक होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आज 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए उर्दू की एक गज़ल लेके आई हूँ, गज़ल नंबर 2, जो कि उर्दू का न्यू एडिशन है। तो इसकी हम लोग गज़ल पढ़ेंगे। गज़ल नंबर 2, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे। ठीक है, ये मैं आज आपको गज़ल और इसकी तशरीह बताऊंगी और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। तो आगे चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, या आपको समझ आती है मेरी बात की या नहीं आती। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट अपनी गज़ल की तरफ। तो गज़ल है, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके शायर के बारे में थोड़ी सी पढ़ेंगे, डेफिनेशन कि वो इसके शायर कौन हैं और उनके हालात ज़िंदगी क्या है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते, थोड़ा सा बस उनका इंट्रो पढ़ते हैं। तो दहन में पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे। इस गज़ल के शायर हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। ठीक है, तो इनके हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं। ख्वाजा हैदर अली नाम आतिश तखल्लुस है। ठीक है, फैज़ाबाद में पैदा हुए। वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था। आतिश के वालिद उनकी कम उम्री में ही वफ़ात पा गए थे, इसलिए आतिश की तालीम और तरबियत बेहतर तौर पर ना हो सकी। आतिश ने नवाब मिर्ज़ा तकी ख़ान की मुलाज़मत इख्तियार की। लखनऊ के दारुस्सल्तनत करार पाने पर नवाब के साथ लखनऊ मुंतकिल हो गए। ये मुसफ़ी और इंशा का ज़माना था। आतिश ने मुसफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की। मजाज में कनात और तवक्कुल था, इसलिए किसी दरबार से वाबस्तगी इख्तियार नहीं की। ठीक है, बस इतना ही हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस आपने बताना होता है कि जो है शायर कौन हैं और कहाँ पैदा हुए, उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे इनके शायर। तो अब चलते हैं तशरीह की तरफ। तो शेर नंबर 1 है, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। ठीक है, ये शेर नंबर 1 है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में जब भी तशरीह करवाती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि जब भी आप तशरीह करें उससे पहले आपने मुश्किल अल्फाज वो अंडरलाइन करना है, और जब आप मुश्किल अल्फाज के मायने चेक कर लेंगे तो आपको तशरीह करने में आसानी होगी। तशरीह का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रट्टे लगाएं या लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो बुक में लिखा उसको लिखें। आप बुक का सुनें, पढ़ें, लेकिन उसको अपने वर्ड्स में जो आपको समझ आ रही है आप वो लिखें, तो आपकी वो तशरीह सही होगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा मफ़हूम है, इसमें आपको बता देती हूँ कि शायर इस गज़ल में बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, शायर ये अपने महबूब की तारीफ़ करते हैं। इस गज़ल में बताते हैं कि उसके महबूब की कैफ़ियत क्या है, वो कैसा है। फिर उसके बाद ये भी बताते हैं कि ये चीज़ जो है दुनिया में रहने वाली नहीं है, एक दिन इस दुनिया को फ़ना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है, और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात बाकी रह जाएगी। इसका मफ़हूम थोड़ा सा ये है जो कि शायर इसमें बता रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब शायर की तरफ। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। दहन का मतलब है मुँह, चेहरा। ठीक है, और इसके बाद गुमा का मतलब होता है शक व शुबा या वहम। ठीक है, इसमें ये 2 ही लफ्ज़ हैं जो कि हैं। तो क्या है, दहन का मतलब मुँह और गुमा वो क्या, चेहरा। तो शायर इस शेर में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहते हैं जब महबूब आशिक से महू कलाम होता है, यानी कि जब महबूब अपने आशिक से महू कलाम होना, बात करना, तो उसकी गुफ्तगू में जहाँ तस्कीन दिल
باعث ہوتی ہے وہاں کبھی کبھی عاشق کے دل پر چوٹ بھی لگا دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب جو ہے اپنے جو عاشق سے بات کرتا ہے، ان سے کلام کرتا ہے تو ان سے جو ان کو خوشی بھی ملتی ہے، تو کبھی کبھی ان سے بات کرنے میں کچھ ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو دل کو تکلیف دیتی ہیں، اور یہ سب کچھ محبوب کی طبیعت یا انداز گفتگو پر منحصر ہوتا ہے۔ محبوب کی ادائیں ایک عاشق صادق کے لیے لطف سے زیادہ آزمائش کا باعث ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب کی جو ادائیں، جو باتیں ہیں، جو محبوب کے ساتھ شاعر کرتا ہے، وہ جہاں پہ ان کو مزہ دے رہی ہوتی ہیں، ان کو سکون پہنچا رہی ہوتی ہیں، اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعر کہتا ہے وہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے، کچھ برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس انداز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے، یعنی کہ ان کے چہرے پر جو وہ کہتے ہیں وہ یہ چہرے پر ان کے جو باتیں سامنے واضح ہو رہی ہیں، جو شک و شبہ ہے وہ جو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب کلام آتے ہیں درمیان میں تو ایسے آتے ہیں جس سے تلخیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور جس سے محبت بھی ملتی ہے۔ تو پھر میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں دوبارہ، شاعر کیا کہتے ہیں کہ جب محبوب عاشق سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کی گفتگو جہاں دل کو سکون پہنچاتی ہے وہاں کبھی کبھی عاشق کے دل پر چوٹ بھی لگاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب ان کی محبوب کی طبیعت پر منحصر ہے کہ ان کی طبیعت خوش اخلاق ہے یا ان کی طبیعت بگڑی ہوئی طبیعت کا مطلب ہے کہ ان کا لہجہ، لب و لہجہ کیسا ہے، خوشگوار ہے یا نہیں، تو اس کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ اگر خوشگوار ہے تو خوشی ملتی ہے، ناگوار ہے تو دل کو ان کی باتیں چوٹ بھی پہنچاتی ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کی جنبش کیا ہے؟ حرکت کرنا، ٹھیک ہے، لب سے ہمارے دل پر ہر طرح کے گمان پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب محبوب اپنے جنبش لفظ کیا ہے؟ لفظ ہے منہ سے بولنا، جو حرکت کرنا، ہونٹوں کا حرکت، لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، جنبش حرکت کرنا، ٹھیک ہے، جب ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں کچھ بات کرنے کے لیے تو اس میں طرح کے گمان، طرح کے شک پیدا ہوتے ہیں۔ یہ واضح ہوتا ہے کہ جب یہ کسی مہربانی کا پیش خیمہ ہے، اور نہ ہی واضح ہوتا ہے کہ کوئی نئی آزمائش پیش آنے والی ہے، یعنی کہ وہ یہاں پہ اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ جب وہ میرا محبوب بات کرتا ہے تو مجھے ان پہ شک گمان پیدا ہوتا ہے، کہ کبھی لگتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو کبھی لگتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا، تو جس سے ان کی گفتگو میں شک پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو اپنے محبوب کی باتوں پر شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 2۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، ٹھیک ہے۔ تو چمن کیا ہے؟ چھوٹا سا باغ، چمن کا مطلب چھوٹا سا باغ، گل کہتے ہیں پھول کو، یہ جو باغ میں کھلتے ہیں وہ بھی پھول ہیں، اور جو کڑھائی کر کے کپڑے پر بنائے جاتے ہیں وہ ان کو بھی گل کہتے ہیں، جو پھول بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس شاعر میں آتش نے ایک عالمگیر حقیقت بیان کیا، وہ کہتے ہیں ایک جو اس کی اصلی حقیقت ہے، شاعر اس میں وہ بیان کر رہا ہے کہ زندگی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دنیا کا چمن، مطلب دنیا کا یہ جو باغ ہے عجیب و غریب گل کھلاتا ہے۔ دنیا کا چمن انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس زمین کو، اس دنیا کو جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس کو انہوں نے کہا یہ ایک باغ ہے جو کہ عجیب و غریب گل کھلاتا ہے، مطلب پھول کھلاتا ہے، عجیب و غریب اس میں پھول کھلتے ہیں، اور آسمان عجیب و غریب رنگ بدلتا ہے۔ اس دنیا فانی جو دنیا نہیں رہنے والی، ختم ہونے والی ہے، کوئی حالت بھی دائمی اور مستقل نہیں۔ اس میں شاعر بالکل کلیئر بتا رہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ دنیا کا یہ جو پھول ہے اس میں عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں، عجیب و غریب پھولوں کو اس نے دیا ہے ان کی حقیقت سے، ان کے جو تجربات سے، ان کے کام سے۔ گل کو انہوں نے یہ تشبیہ دی ہے، جو اندر کام ہو رہے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں، تو یہاں پہ زمین پہ الگ کام ہو رہے ہیں، آسمان عجیب رنگ بدل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا جو کہ اس کی کوئی بھی حالت ایسی نہیں جو باقی رہنے والی، یہ ہے ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہاں ہر چیز کو فنا ہونا ہے،
مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں مجبوری، مختاری، شہرت و گمنائی اور عروج زوال کیوں اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ، حقیقت میں تو یہاں پہ آپ کو کچھ لوگ مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، کچھ شہرت پانا چاہتے ہیں، کچھ جن کسی پہ زوال آیا ہوا ہے، کوئی زوال پہ ہیں، کوئی عروج پہ ہیں۔ عروج پہ کیا مطلب ہے کہ کوئی بہت زیادہ اچھی حالت میں رہ رہے ہیں، کچھ زوال میں ہیں، مطلب ان پہ تنگی ہے، کچھ بہت زیادہ لوگ شہرت پا رہے ہیں، کچھ لوگ گمنام ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور کچھ اپنی مجبوریوں کو بیان کر رہے ہیں، کچھ اپنی جو ہے نا ضرورتوں کو جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھئی دنیا ایک عجیب ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر چیز بدلتی رہتی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی امیری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی زوال ہے، کبھی عروج ہے، تو کبھی شہرت ہے، کبھی گمنائی ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے دن میں سائے اپنی جگہ بدلتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جیسے دن میں سائے بدلتے ہیں، یہی شخص جو آج بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے، کوئی ایک شخص ہے جو اس کو بڑے عہدے پر فائز ہے، اس کو بہت اچھی نوکری ملی ہوئی ہے، اچھا کما رہا ہے، تو وہ کل کسی برہان کا شکار ہو کر زوال پستیوں میں گر جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی زندگی ایسی ہے کہ کبھی اگر کوئی شخص بہت اچھے عہدے پر ہے، اچھا کما رہا ہے، تو کبھی کبھار ایسا کوئی واقعہ اس کی زندگی میں پیش آتا ہے کہ اس پر تنگی آ جاتی ہے، تو وہ اس کا زوال کا شکار ہو جاتا ہے، پستی میں چلا جاتا ہے۔ مطلب کہ جو وہ عروج کا مطلب ہے کہ وہ اونچائی پر تھا، بلندیوں پر تھا، اچھا کما رہا تھا، امیر تھا، تو ایک دم سے اس پر کوئی ایسا زوال آیا کہ وہ پستی میں چلا گیا، غریب ہو گیا، اس کے ہاتھ سے ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ زندگی میں یہ بھی چیز ایک زندگی کا حصہ ہے۔ ایک شخص آج امیر وزیر ہے تو کل فقیر ہوگا، گویا کسی کے حالات مستقل ایک نہیں رہتے بلکہ انتہائی غیر یقینی ہیں۔ غیر یقینی کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں بدلتے ہوئے موسم، بدلتے ہوئے چہرے، بدلتے ہوئے واقعات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کبھی اس پر اچھائی آتی ہے، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی اس کے ساتھ بری ہوتی ہیں چیزیں۔ اس میں شاعر نے بہت واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ایک وقت ہمیشہ ایک شخص پر ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج وہ غریب ہے تو کل امیر ہو جائے گا، اگر امیر ہے تو غریب بھی ہو سکتا ہے، اس پر زوال بھی کوئی آ سکتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ یہ زندگی ایک ایسی چیز ہے، اس طرح کبھی کوئی قوم غلامی کا شکار ہو جاتی ہے تو کبھی آزادی کی تحریک میں چلی جاتی ہے۔ مطلب اس نے ایک قوم کا بھی کہا ہے، اگر کوئی قوم ہے جس پر کوئی فتح کر لیتا ہے، دوسرا ملک اس پر قابض ہو جاتا ہے تو وہ غلام بن جاتی ہے۔ اگر وہ دوسروں پر فتح حاصل کر لیتا ہے، اسے جنگ لڑ لیتا ہے، تو وہ آزاد قوم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل ایسے انقلابات آتے جاتے رہتے ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے۔ یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے جس نے ایک دن ختم ہونا ہے، ایک جیسا نہیں رہنا۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ کبھی بھی اس کو جو ورڈز بائی ورڈز نہ لکھیں، کوشش کیا کریں کہ شعر کو پڑھا کریں، اس کا ترجمہ کیا کریں، اس کے ورڈز میننگ کو دھیان سے دیکھا کریں، پھر اس کو اپنے ورڈز میں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس کو لکھا کریں کہ شاعر اس میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 3۔ نہ گورے سکندر، نہ گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ سکندر مشہور یونانی بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا سکندر، اور دارا ایرانی بادشاہ تھا جس نے سکندر سے شکست کھائی تھی۔ مطلب سکندر نے دارا کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، مارا تھا، شکست دی تھی اس کو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مٹانا، مطلب کسی چیز کے موجودہ اثار کو مٹانا یا ختم کر دینا، نشان مٹا دینا، ختم کر دینا۔ نامی بڑھنے والا، نمو پانے والا۔ نامی کا مطلب ہے یہاں پہ کہ بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اونچائی پر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نامی۔ تو یہ تو تھے اس کے ورڈ میننگ۔ تو چلتے ہیں شعر کی طرف۔ تو اس شعر میں شاعر نے 2 تلمیحات سکندر اور دارا کا استعمال کیا ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں اس شعر میں شاعر نے 2 شخص سکندر اور دارا کا ذکر کر کے اس کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا مثال دی ہے پڑھتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ سکندر دارا کا دنیا کی بے ثباتی اور فنا ہونے کی تصویر کشی کی ہے انہوں نے، کہ کیسے وہ دنیا میں آئے سکندر اور دارا، اور ان کے کیا رزلٹ ہوا، وہ کیسے وہ فنا ہوئے۔ تو یہ وہ دو عظیم بادشاہ سکندر اور دارا، دو درکنار، ان کی قبروں کے نشان بھی آج باقی نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دارا اور سکندر اور دارا جو تھے دو بادشاہ، کتنے مشہور بادشاہ تھے، امیر تھے، بہت کامیاب بادشاہ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں آج جو ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے کہ ان کی قبریں کہاں پر ہیں۔ سکندر اعظم جو طاقت کے نشے میں دنیا کو فتح کرنے نکلا، تو اس کا خیال تھا کہ وہ ساری دنیا کو فتح کر کے ہمیشہ یہی رہے گا۔ تو کیا کہتے ہیں، سکندر اعظم جو تھا وہ دنیا کو فتح کرنے کا اس کو نشہ تھا کہ میں پوری دنیا پہ قبضہ کروں، پوری دنیا کو حاصل کروں۔ تو اس کا خیال تھا کہ میں اس کو دنیا کو حاصل کر لوں گا تو ہمیشہ یہاں رہوں گا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ لیکن اس کے مقدر میں صرف 34 سال کی عمر لکھی تھی، یعنی کہ 34 ایئر، 34 سال اس کی عمر صرف اتنی تھی، 34 ایئر عمر تھی جب اس نے عدم کی طرف واپسی کا سفر کیا۔ تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے عدم کی طرف، یعنی کہ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ان کی عظیم اور شان کے گیت سارے عالم میں گائے جاتے تھے۔ ان کے رعب و دبدبہ کے ایک عالم کو رعب اور دبدبہ کو دیکھ کر ہر آدمی کانپتا تھا، اور ساری دنیا ان کی شان و شوکت کے مرعوب تھی۔ جب اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام نشان مٹ چکے ہیں تو عام انسانوں کی کیا حالت ہوگی۔ یہاں پہ شاعر یہ بتا رہے ہیں سکندر دارا کا ذکر کر کے کہ یہ جو بہت بڑے بادشاہ تھے، اور جو ہے سکندر جو تھا وہ دنیا پر فتح کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں پوری دنیا پر راج کروں، میرا نام ہو، میرا راج ہو، اور میں اس دنیا پر ہمیشہ رہوں۔ لیکن اس کی عمر صرف 34 سال مطلب 34 ایئر تھی، اس کے بعد اس کی وفات پا گئی۔ اس کے بعد اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر جو ہے فوت ہوا تو اس کے ہاتھ کفن کے باہر تھے، ٹھیک ہے، تو کفن کے باہر تھے۔ تو اس سے یہی اندازہ لگایا سب نے، اور یہی بات محسوس کی کہ دیکھو جو اتنی شان و شوکت سے رہتا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کی شان و شوکت، اس کو روب کو دیکھ کے تو ہر اس کا غلام تھا، لیکن جب وہ مرا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ سکندر کی اس طرح موت ہوئی، اور سکندر نے دنیا کو فتح کرنے کے لیے دارا کو قتل کیا، ٹھیک ہے، تو دارا بھی خالی ہاتھ گیا اور سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں اس لیے آتش کہتے ہیں اس دنیا کی عارضی زندگی پر غرور مت کرو، کیونکہ سکندر اور دارا جیسے عظیم بادشاہوں کی نشانیاں تک ختم ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے بہت سمپل ورڈز میں آپ کو بتایا ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 4۔ دل و دیدائے اہل عالم میں گھر ہے، دل و دیدائے اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے۔ یہ تو اس کی تشریح بہت چھوٹی سی سمپل سی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیدہ کا مطلب ہے دیکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے اہل عالم دنیا کے لوگ، اور مکان رہنے کے لیے بنی ہوئی عمارت، یعنی کہ جگہ جو گھر ہم بناتے ہیں، مکان، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں جو شاعر ہے وہ کہتے ہیں اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر شاعر بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے محبوب، تم اہل دنیا، یعنی کہ دنیا میں رہنے والوں کے دلوں میں رہتے ہو، ان کی نگاہیں تمہارا گھر ہیں۔ مطلب وہ کہتا ہے محبوب کو مخاطب کر کے وہ شاعر کہتا ہے کہ تم دنیا کے دلوں میں، آنکھوں میں رہتے ہو، ان کی آنکھیں، نگاہیں تمہارا گھر ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو دنیا کی آنکھیں ہیں نا وہ تمہارا گھر ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ دل اور آنکھوں میں اپنے محبوب کو مخاطب وہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے لوگوں کے دل میں بھی اور آنکھوں میں بھی رہتے ہو، تمہارا گھر دنیا کی آنکھیں ہیں۔ لوگ تمہیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں میں تمہاری تصویر لیے ہوئے پھرتے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے کیسے کیسے بڑھیا مکان ہیں۔
وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے شاعر اس میں کہتا ہے اپنے محبوب کو کہ تم میاں، تو وہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ تم اتنے پیارے یا اتنے اچھے ہو کہ تم دنیا والوں کے دلوں میں رہتے ہو، راج کرتے ہو، دنیا والوں کی آنکھوں میں رہتے ہو، بسائے رہتے ہو، ہر وقت لوگ تمہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، تمہیں اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، تمہیں پسند کرتے ہیں۔ کہ وہ کہتے ہیں تمہارے لیے دیکھو کتنے پیارے پیارے گھر ہیں۔ وہ آنکھوں کو اور دل کو گھروں سے ملا رہا ہے شاعر، اور اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے آنکھوں اور دلوں کے گھروں میں رہتے ہو، تمہارے لیے بہت پیارے پیارے گھر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کا چھوٹی سی تشریح تھی، امید آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 5۔ غم و غصہ و رنج و اندھ او ہرما، غم و غصہ اور رنج و اندھا او ہرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ غم و غصہ مطلب ناراضگی، ٹھیک ہے، غضب کا غصہ کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا۔ رنج ہے تکلیف، دکھ۔ اندھا کا مطلب ہے غم، تکلیف۔ آگے ہرما کا مطلب مایوسی۔ مہرباں کہتے ہیں شفیق، رحم دل، محبت یا شفقت کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھے اس کے ورڈز میننگ۔ تو چلتے ہیں شاعری کی طرف اور اس کی تشریح کی طرف۔ تو اردو شاعری کا محبوب ہمیشہ ظالم و ستمگر اور رقیبوں پر نظر کرم کرم کرتا ہے، یہاں پہ آتا لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو اردو کا شاعر ہوتا ہے، جب اس کی آپ شاعری پڑھتے ہیں تو اس کی شاعری میں ہمیشہ وہ اپنے محبوب کو کی کبھی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے ظلم و ستم بتا رہا ہوتا ہے، تو کبھی ان کے رقیبوں پر، جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، ان پر نظر کرم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مطلب ان کی شاعری میں ان لوگوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ عاشق محبت میں گرفتار ہے، جب کہ محبوب اس پر کبھی غم و غصے کا اظہار کرتا ہے، کبھی ناراضگی اور کبھی خفگی دکھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عاشق محبوب کے در کو نہیں چھوڑتا۔ یہ اس شعر کا مطلب تھا، ٹھیک ہے، تشریح نہیں ہے، مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی اس کی شاعر کا کہتا ہے اس کی تشریح میں کہ ہمارے مہربان ایسے ہیں، ان کی طرف سے کبھی اشاروں کنائیوں میں بھی خوشی کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہمارے جو ہیں، میرا محبوب جو ہے، ان کی طرف سے کبھی اشارے میں بھی مجھے خوشی کی خبر نہیں ملتی، وہ ہر وقت ہمیں تڑپاتے رہتے ہیں۔ انسان پر کبھی خوشی اور کبھی غم کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا محبوب تو ایسا ہے کہ اس کی طرف سے کبھی ہمیں خوشی کی وہ ہمیشہ غم، تکلیف، دکھ ہی ملتے ہیں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ بھئی ہمیں اپنے محبوب کی طرف سے کبھی کوئی خوشی کی خبر نہیں ملی، وہ ہمیشہ ہمیں ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، ہمیں دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ عشق جب درد بنتے بنتے دوا کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس کی قیمت لگا دی جاتی ہے، یا اس کی قیمت لگ سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی محبوب کو شاعر نے مہربان قرار دیا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب جو ہے وہ اتنا مہربان ہے کہ اس کی نظر اتفاق کبھی بھی ہم پر پڑے، غصے کی ہر قسم اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے جب بھی میرا محبوب میری طرف دیکھتا ہے تو اس کی ہر حالت جو ہے نا وہ غصے کی صورت میں نظر آتی ہے۔ وہ بدخو، بد عہد، بد مزاج بھی ہے اور اس قدر ظالم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عاشق کی عبرتناک اور اذیت ناک موت بھی اس کے پتھر دل کو موم نہیں کر سکتی۔ تو سمپل یہ ایک اسٹوڈنٹ کے اس میں شاعر نے اپنے محبوب کے اس کا رنج و غم کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی کیفیت بتائی ہے کہ وہ میرے ساتھ کبھی بھی مہربان نہیں رہا، وہ ہمیشہ وہ میری طرف دیکھتا بھی ہے تو اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تکلیف اور غم دینے والی جو ہے وہ تکلیف نظر آتی ہے۔ تو کبھی بھی میرے محبوب نے مجھ پر وہ نظر کرم نہیں کی، اور وہ کہتا ہے شاعر کہ اگر اس کے سامنے، محبوب کے سامنے میری موت بھی واقع ہو جائے تو وہ اس کے پتھر دل کو نرم نہیں کرے گی، کہ وہ اپنے محبوب کو سخت دل، سخت مزاج بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو امید ہے آپ اس کو اپنے ورڈز میں لکھ لیں گے, آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 6. تیری کلک قدرت کے قرباں آنکھیں دکھائے ہیں خوش و زو جواں کیسے کیسے. تو یہاں پہ کلک کا مطلب ہے قلم, قدرت خدائی طاقت یا شان خداوندی, خوشرو خوبصورت حسین اچھے چہرے والا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ شاعر جو ہے اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے. ہر شاعر اپنے محبوب کو خوبصورت ترین قرار دیتا ہے. یعنی مطلب وہ کہتے ہیں کہ شاعر جب بھی اپنی شاعری یہ لکھتے ہیں تو اپنے محبوب کو خوبصورت سے خوبصورت پیش کرتے ہیں, خوبصورت سے خوبصورت بتاتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں ہر شاعر نے اپنے محبوب کو خوبصورت ترین قرار دیا ہے, کیونکہ عاشق کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا محبوب دنیا کا دلکش ترین شخص قرار پائے. شاعر اس لیے ہر خوبصورت چیز سے محبوب کا موازنہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی ان کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے, کبھی اس کی آنکھوں کی, کبھی دراز قد کی, تو کبھی اس کے حسن کی تعریف کی جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ ہر شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے. جب بھی اس کا کوئی بھی وہ جو شاعری ہوگی آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہوگا. اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب سب سے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت قرار پائے, اس کو سارے کہیں کہ یہ دنیا کا خوبصورت ترین محبوب ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس لیے شاعر کبھی اس کی خوبصورتی کا موازنہ کرتا ہے تو کبھی وہ کہتا ہے کہ اس کی زلفیں بہت خوبصورت ہیں, کبھی مطلب زلفیں مطلب بالوں کی تعریف کرتا ہے, کبھی اس کی آنکھوں کی, کبھی دراز قد مطلب لمبے قد کی تعریف کرتا ہے, کبھی اس کے حسن کی تعریف کرتا ہے. تو شاعر کی شاعری میں ہمیشہ اس کے محبوب کی تعریف ہوتی ہے. یہ شعر اس کے بارے میں ہے. تو شاعر نے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے خدا تیری قدرت کے قلم نے کیا خوبصورت آنکھیں تراشی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ تو نے تیری قلم جو ہے جس سے تو نے میرے محبوب کی خوبصورت آنکھیں بنائی ہیں وہ کتنی پیاری ہے, وہ کتنی پیاری آنکھیں بنائی ہیں, کتنی پیاری آنکھیں تراشی ہیں. تیری شان ہے کہ یہ آنکھیں اس قدر شوق اور ہر مست ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تو نے تیری جو قلم ہے اس نے میرے محبوب کی آنکھیں اتنی خوبصورت بنائی ہیں, جو بھی ان کو دیکھتا ہے ان کی شوخی کو, ان کی آنکھوں کی مستی کو وہ اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے. تو نے ان کی آنکھوں میں رانائی اور دلکشی پیدا کی ہے, ان آنکھوں میں دیکھنے والا کہیں کھو جاتا ہے. الغرض شاعر کے محبوب کی آنکھیں اس قدر پرکشش اور خوبصورت ہیں کہ شاعر کو مست و مگن کر دیتی ہیں. الغرض شاعر خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے رب تو نے اس دنیا کی بزم کو حسن سے سجایا ہے, تو نے خوبصورت لوگوں سے اس جہان کو رونق بخشی ہے اور ہمیں طرح طرح کے دلکش لوگ دکھائے ہیں. تو اتنا ماہر کاریگر اور مانا ہے کہ تو نے اس جہاں کے لوگوں کی پیکر تراشی اور صفائی بڑی خوبصورتی سے کی ہے. مطلب یہ ہے کہ شاعر اس میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس دنیا میں جو لوگ میں پیدا کیے ہیں, جو بنائے ہیں, بھیجے ہیں, ان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ان کی خوبصورتی سے دنیا کو رونق بخشی ہے. تو ایسا خوبصورت خود ماہر کاریگر ہے کہ تو نے جہاں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ تراشا ہے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس دنیا کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف. نیکسٹ ہے شعر نمبر 7 مطلب 7. کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے, کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے, مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے. ٹھیک ہے, اس میں شکر نعمت مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے, کسی عنایت اور نوازش کے سلسلے میں احسان ماننا. تو
اس میں جو ہے شاعر وہ کہتا ہے کہ شعر میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کہ اس مالک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، قسم قسم کے پھلوں کے ذائقوں سے اپنی زبان کے احساس کی تسکین کرتا ہے۔ خاص طور پر شاعر نے زبان کے احساس کو پورے کرنے والی نعمتوں کا شکر بجا لایا ہے۔ یہاں پہ وہ کہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں طرح طرح کی ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، کس قسم قسم کے پھل کھاتا ہے، ان کے ذائقے چکھتا ہے، اور اپنی زبان سے جو ان کا احساس ہوتا ہے، یعنی کہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، یا بہت لذیذ ہے، مزے کا لگ رہا ہے، تو اس طرح یہ کیا ہے، زبان کا احساس ہے، اس سے اس کی تسکین ملتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ خاص طور پر شاعر نے زبان کے احساس کو، زبان کے جو مطلب احساس ہے جو اس کے وہ محسوس کرتی ہے زبان، اس سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے۔ تو یہاں پہ ترجمہ ہے آیت کا کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کہ سورۃ الرحمن کی آیت ہے۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، الغرض خدا نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ خود سوال کر اٹھتا ہے کہ کون کون سی نعمتیں ایسی ہیں جو تمہیں تسکین نہیں پہنچاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو آیت میں کہ تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ایسی کون سی نعمتیں ہیں جو تمہیں تسکین یا سکون نہیں دیتی۔ یوں تو انسانی جسم کے تمام اعضاء ہی خالق حقیقی کے لطف و کرم کی آیات ہیں، مگر زبان ایک ایسا عضو ہے جس کی لذتیں بے شمار ہیں۔ کسی بھی غذا کی لذت زبان سے محسوس کی جاتی ہے۔ قوت گفتار کی بھی زبان کی بدولت ہے۔ قوت گویائی کا استعمال ہر انسان اپنی ذہنیت کے مطابق کرتا ہے۔ ان نعمتوں کے بدلے وہ ہمارا خالق کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اور آپ کا شکر گزار بنے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ اسٹوڈنٹ شاعر بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ایسی کون سی نعمتیں ہیں جو تم لوگوں کو سکون نہیں دیتی یا جو ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ شاعر کہتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء جو ہیں، ہمارے جسم کے پورا جسم کا جو بھی حصہ ہے، جتنے اعضاء ہیں، پارٹس ہیں، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اس کے جو خاص طور پہ اس میں ایک چیز ہے جو کہ زبان ہے۔ زبان سے ہم بولتے ہیں، دوسروں کو اپنی بات بھی سمجھا سکتے ہیں، اور اس کے اپنے مختلف چیزیں کھا کر، ان کا ذائقہ چکھ کر اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے ایسی اتنی بے شمار لذتیں ہیں کہ غذا جس سے زبان جس کو محسوس کرتی ہے، اور زبان سے انسان اس کا ذکر کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ قوت گفتار بھی زبان کی بدولت ہے۔ قوت گفتار جو زبان سے جو دماغ سوچتا ہے، جو بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ زبان سے ادا کر لیتا ہے، اپنی بات بتا سکتا ہے۔ قوت گویائی کا استعمال ہر انسان اپنی ذہنیت کے مطابق کرتا ہے، کیونکہ قوت گویائی مطلب دماغ میں جو اس کے بات آتی ہے، جو سوچتا ہے، تو وہ بھی زبان سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ ان نعمتوں کے بدلے میں ہمارا خالق جو ہمارا مالک ہے اللہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں کا شکر ادا کرے، ٹھیک ہے۔ الوداع و اقسام کی نعمتوں اور نوازشوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد اگر انسان شکر بجا بھی لائے تو اللہ کی رفعت شان کے آگے انسان کی بساط کچھ نہیں، وہ اس کی بے قرار نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکے۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو الوداع اقسام مطلب جو چیزیں آپ کھاتے ہیں، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ یہ کہ وہ اس کے باوجود بھی یہاں پہ وہ شاعر کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو کم ہے، کیونکہ جتنی اس کی نعمتیں ہیں اس کے بدلے میں آپ اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، مطلب جتنا شکر ادا کرتے ہو وہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی ہر نعمتوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آپ کی غزل تھی جو کہ میں نے آپ کو پوری کروا دی ہے، بہت ایزیلی سمجھا دی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور آپ آسانی سے اس کو لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ کو سمپل ورڈز میں آپ نے لکھنا ہے، بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل میں یا بہت لمبا چوڑا کر کے تشریح کو نہ لکھا کریں، سمپل ورڈز میں اس کا مطلب بتایا کریں،
ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا یہ غزل، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. تو میرے جو ویڈیو کو آگے اپنے فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں کہ تاکہ آگے کسی کو اگر مشکل آ رہی ہو، مشکل پیش آئے تو وہ اس کو آسانی سے یاد کر سکے تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، چلیں اسٹوڈنٹ اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.